अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, 8 फरवरी की तारीख करीब आते ही तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल पर तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आने लगी है। कभी कहा जाता है ये कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से दी गई है, तो कभी तहरीक इंसाफ के रहनुमा 8 फरवरी के एहतजाज को लेकर ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स से छुट्टी के रोज़ शटर डाउन करने की अपील करते हैं। यानी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। एक ऐसी जमात जिसकी पहचान ही एहतजाजी सियासत रही है, आज अपने ही तरीक़ाकार के जाल में बुरी तरह उलझती नजर आती है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की माजी की एहतजाजी सियासत पर नजर डाली जाए तो 2014 में 126 रोज के धरने से लेकर अप्रैल 2022 तक तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर जो भी एहतजाजी सियासत की, उसके मुखालिफिन इस पर कभी खलाई मखलूक की आशीर्वाद तो कभी महकमा ज़राअत की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाते रहे। क्योंकि उसके बाद 25 मई 2022 का पेशावर से इस्लामाबाद तक का लॉन्ग मार्च हो या फिर अक्टूबर 2022 का लाहौर से शहर इक़्तिदार तक, तहरीक इंसाफ को जब भी अपने बलबूते पर एहतजाज करना पड़ा, नतीजा हर बार माजी के बरक्स ही निकला। तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी नाकामियों की दलदल से निकलने की जितनी भी कोशिश की, वो पहले से ज़्यादा उसी दलदल में धंसती चली गई। नाज़रीन, मेरे कप्तान की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की आध दर्जन से जायद कॉल्स तो दी, मगर बेल मुढ़े ना चढ़ सकी। फिर अक्टूबर 2024 की पेशावर से इस्लामाबाद पर लश्कर कशी हुई। 24 नवंबर 2024 की फाइनल कॉल्स, साबिक वज़ीर आला गंडापुर, कभी वो इस्लामाबाद से पुरअसरार तौर पर गायब होकर 12 अजला पार करके सूबाई असेंबली से बरामद हुए, तो कभी डी चौक पर कारकुनों को अकेला छोड़कर मानसेरा में मीडिया के सामने नमूदार हुए। इन नाकाम एहतजाजी कॉल्स के बावजूद तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता बरस अगस्त में मेरे कप्तान की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल होने पर एहतजाज की कॉल दी, लेकिन वो अवाम को सड़कों पर न ला सकी। हालांकि इस एहतजाजी तहरीक में मेरे कप्तान के बेटों की शमूलियत और अपने लीडर की रिहाई 90 रोज में ना होने की सूरत में सियासत छोड़ने की बातें भी की गई। जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका। सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान, और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। इमरान खान को बताया है कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैं अली अमीन खान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर ये हल्फ उठाता हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। इस दफा हम आएंगे, वो मडियाला जाएंगे, अगर गोली मारी तो एक के बदले में 2 गोलियां मारेंगे। इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे, अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। अब मैं इस पहाड़ से हूँ, मैं उस पहाड़ से हूँ, ये मैं बताऊंगा नहीं, ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। नाज़रीन, एक बार फिर तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज को लेकर तकसीम का शिकार नजर आती है। मेरे कप्तान की बहन अलीमा खान तो 8 फरवरी से पहले ही अवाम को एक दिन के लिए सड़कों पर आने और मुल्क जाम करने की बातें कर रही हैं, जबकि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी एहतजाज से मुतल्लिक हिदायत दे रही है। हम तो अब रिक्वेस्ट करेंगे सीएम केपी को, आप आए, आपके जो MNAs हैं, MPs, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने कुछ करना है इमरान खान को रिहा करने के लिए। आप चाहे केपी बंद करें, अब बहुत हो गई है, मुलाकातों पे हम भीखे नहीं मांग रहे हैं। इमरान खान अगर 910 दिन जेल में काट सकते हैं आप लोगों के लिए, आप एक दिन के लिए इमरान खान का साथ, ताकि इन लोगों पे प्रेशर बनाएं। आप 8 फरवरी पे पहले बंद करें पाकिस्तान, फिर सड़कें भर दें। हमारा जो वोट चोरी हुआ है, आप बंद करें पाकिस्तान को। नाज़रीन, एक तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये बयानिया बनाते हैं कि अलीमा खान का पार्टी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरी जानिब वो पार्टी क़यादत को एहतजाज की कॉल देती हैं, जबकि पार्टी के रहनुमा एहतजाज को लेकर अलीमा खान के बरक्स मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। शफी जान हो या शेख वकास अकरम, सब 8 फरवरी के एहतजाज पर बयानिया बना रहे हैं कि ना ये नुक्ता आगाज़ है और ना ही नुक्ता इख्तिताम। 8 फरवरी जो है वो हमारे तहरीक का एक माइलस्टोन जरूर है, लेकिन फाइनल कॉल नहीं है। देखिए सर, मैं आपको ये बता दूं, सर हम ना सोशल मीडिया ने इसको जिस तरीके से अपने अकाउंट्स के लिए प्ले करने की कोशिश की है, हम पहले दिन से कह रहे हैं ये ना नुक्ता इख्तिताम है, ना ये नुक्ता आगाज है। ये 8 तारीख के हवाले से एक दिन है और इसको हमने थोड़ा फोर्सफुली वो करना है। 8 तारीख जो है वो तारीख की कामयाबी और नाकामी का कोई वो नहीं है सर, इस्तारा नहीं है, ये तहरीक में एक इवेंट है। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि क्या 8 फरवरी का यह एहतजाज अब किसी मंजिल की तलाश के लिए है, या यह एहतजाज भी महज सियासी बका की एक और हारी हुई जंग साबित होगा। और सवाल तो यह भी है कि इस बार शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा होगी, या पार्टी क़यादत की तरफ से सियासी नाकामी और नाअहलियों को छुपाने की एक और नाकाम कोशिश है। इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार
نصر اللہ ملک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار اسعاد رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینکر پرسن اور تجزیہ کار عادل نظامی صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیورو چیف ہیں اور تجزیہ کار ہیں عمر دراز گوندل صاحب. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ملک صاحب، بسنت سٹارٹ ہونے میں، میں کم از کم لاہور کی، کیونکہ ہم سب لاہور میں بیٹھے ہیں، بسنت شروع ہونے میں اب صرف چند گھنٹے باقی ہیں. 8 فروری کی کال دی گئی ہے. ماضی میں جب اس قسم کا کوئی ایونٹ نہیں بھی تھا تب بھی اس احتجاج کے بعد کوئی خاطر کا رزلٹ نہیں نکلا. اس وقت آپ کا جو محکمہ سیاسیات ہے، ایک تو محکمہ موسمیات ہوتا ہے نا، محکمہ سیاسیات ہے، وہ کیا پریڈکشن دے رہا ہے؟ کیسا احتجاج ہوگا یہ؟ 8 فروری کو بھی بسنت ہوگی، کوئی احتجاج نہیں ہوگا. اچھا، نہ پہیہ جام صرف لاہور میں؟ پورے ملک میں کہیں نہیں ہوگا. پورے ملک میں کہیں نہیں ہوگا؟ خیبر پختونخوا میں چند تصاویر بنانے کے لیے سوشل میڈیا پہ کچھ ایکٹیویٹیز آپ کو نظر آئیں گی. اچھا. کراچی بھی ایسے ہی پہیہ چلتا رہے گا اور پنجاب میں بھی چلے گا، بلوچستان میں تو ویسے آپ کو پتہ ہے، اور یہی حالات ہوں گے پورے ملک کے اندر. ٹھیک. اور اگر آپ کہیں کہ اس روز کوئی شٹر ڈاؤن ہوگا، اتوار کا دن ہے، دکانیں بند ہوں گی، اگر اس کو شٹر ڈاؤن کیا کہ اپنے کھاتے میں ڈال لیں، جیسے تحریک انصاف نے سارے رہنما دیگر سیاسی جماعتوں کے اپنے کھاتے میں ڈال لیے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہوگا کہ جناب ہم نے پہیہ جام کر دیا، شٹر ڈاؤن کر دی. کوئی ایسا آپ کو حالات نظر نہیں آئیں گے. اچھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. نہیں ہے؟ نہیں ہے. صرف الیکشن لڑتی ہے؟ میں آپ سے عرض کر وہ رہا ہوں، جلسے کرتی ہے؟ وہ ایک فین کلب ہے، فین کلب بھی الیکشن لڑ رہا ہے. اتنا بڑا فین کلب؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اتنا بڑا فین کلب مائیکل جیکسن کا نہیں ہوگا؟ بن جاتا ہے، فین کلب کو بھی بنانا چاہے بن جاتا ہے دنیا میں. اچھا. اب اگر سیاسی جماعت ہوتی تو اس کی لیڈرشپ یہ نہ کہتی. شفیع جان صاحب نے کہا، میں نے نہیں کہا، کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو لمبی عمر دے، عمران خان صاحب نہ رہے تو تحریک انصاف رہے گی. انہوں نے کہا تحریک انصاف تتر بتر ہو جائے گی، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور تحریک انصاف نام کا وجود ہی نہیں رہے گا. صحیح. یہ شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا. ہم شروع دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف، عمران خان صاحب نے ایک فین کلب بنایا ہوا ہے، اس کی پوری پارٹی کی تنظیم اگر میں آج آپ کے سامنے رکھ دوں 1 منٹ کے اندر، آپ تصور کیجئے پارٹی کے صدر کون ہے؟ چودھری پرویز لائی صاحب، مسلم لیگ قائد اعظم، مسلم لیگ. نہیں وہ نہیں ہے اس وقت، وہ بھی نہیں ہے. میں تقریباً برائے نام ہی صحیح. اچھا چلیں ٹھیک. پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکمل راجہ صاحب ہیں. ہاں. پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں. آج تک الیکشن نہیں جیتے کبھی. ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں، ویسے بھی ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کے، نواز شریف صاحب کے وکیل تھے. یہ کہا کرتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے مل کے نواز شریف کو نکالنے کا ایک جو ہے طریقہ ڈھونڈا ہے، اور پنامہ میں ان کو نکالا جا رہا ہے. یہ اس وقت یہ کہا کرتے تھے. سیکرٹری اطلاعات جو ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، وہ مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ تھے، آپ کو پتہ، پھر مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب ایک فین کلب ہے، یہ پارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی آ جائیں، بیرسٹر گور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں. سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ صاحب مسلم لیگ نواز سے آئے ہوئے ہیں. پوری پارٹی کے اندر نہیں، مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے، بعد میں کاف میں چلے گئے. ان کو میاں نواز شریف صاحب نے نکال دیا تھا پارٹی میں جب یہ وہاں پہ سندھ میں ہوتے تھے. گزارش یہ ہے کہ ساری پارٹی جو ہے یا ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے لوگوں کی ہے یا فینس کلب ہے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں جی 8 فروری سے پہلے پورا ملک جام کر دو. وہ اتنی اپیلوں کے باوجود ان کی، دیکھیں 1-2 ویڈیو کلپ اور بھی موجود ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اتنا بڑا لیڈر قوم کا جیل میں پڑا ہوا ہے اور تم لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی کہ 4 بندے لے کر جیل کے باہر آ جاؤ. جیل کے باہر جو احتجاجی مظاہرہ نہ کر سکیں وہ ملک کو پہیہ جام کیسے کر لیں گے؟ سوال یہ ہے. اور علیمہ خان صاحبہ کیسے لوگوں کو کہیں گی کہ جناب 8 فروری سے پہلے پورا ملک جام کر دیں؟ بھئی آپ ایک اڈیالہ جیل کے باہر 150-200 افراد، 300 افراد، میکسیمم آج تک اب 400 افراد اکٹھے کر چکے ہیں. آپ ٹکٹ ہولڈرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹر سے کہا گیا کہ وہ اپنی حاضری یقینی بنائیں گے. 20% سے وہاں ان کی اراکین اسمبلی کی حاضری نہیں ہو سکی. تو آپ احتجاج کس چیز کا احتجاج کر لیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ 8 فروری کو بھی کوئی ایسا احتجاج ہوگا کہ حکومت کو کوئی پرواہ ہو کہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے. حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تحریک انصاف ایک منظم سیاسی جماعت کے طور پہ آج تک اپنے وجود کو نہیں یہ رانا صاحب، یہ فین کلب پاکستان تحریک انصاف کو فین کلب کا نام دے رہے ہیں، مطلب اتنا بڑا فین کلب. اور واقعی احتجاج کے اگر ریکارڈ سے اٹھا کے دیکھیں جب سے عمران خان صاحب جیل کے اندر گئے ہیں، ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اور یہاں پہ تو بسنت بھی بنائی جا رہی ہے لاہور کے اندر. اچھا منصور صاحب، یہ جو فین کلب ہے نا، اس کو آپ کے سپریم کورٹ نے نشان چھین لیا، ٹھیک، الیکشن کمیشن نے شناخت چھین لی، ٹھیک ہے، باقی رہی صحیح کسر پولیس نے کر دی، آپ کے کینڈیڈیٹ اٹھوا لیے گئے، کاغذات چھین لیے گئے، کیمپ نہیں لگنے دیا گیا، اور پھر اس فین کلب نے سب کو ہرا دیا اور تاریخی شکست دی سب کو. آپ نہ مانیں وہ علیحدہ بات ہے،
لیکن اس فین کلب نے سب کو اٹھا کے پھینک دیا. جو بہت بڑی سیاسی جماعتیں بن رہی تھی نا, ان کی سیاست ختم کر کے رکھ دی. کہاں ہے نواز شریف صاحب پولیٹیکل سیاست میں, کہاں پہ ہیں اس ٹائم؟ آصف علی زرداری سیاست میں کہاں نظر آتے ہیں؟ ایک ہی بندہ نظر آتا ہے, وہ فین کلب کا ہیرو عمران خان. ٹھیک ہے نا, آج آپ یہ بسنت منا رہے ہیں نا, آپ نے آغاز کیا ہے, آپ اتنے پاپولر ہیں نا اور اتنے تگڑے ہیں نا, اتنی عوامی مقبولیت کے انتہا پہ ہیں نا, تو کہیں کہ کل گڈیوں پہ تصویریں لگا دیں. اگر آسمان عمران خان کی تصویروں سے نہ بھر جائے تو پھر کہیے گا. یہی خوف ہے آپ کا. اسی ڈر کی وجہ سے آپ نے پی ٹی آئی کو اس فین کلب کے ساتھ کیا کیا, رنگ بھی آپ کا تھا, امپائر بھی آپ کا تھا, باکسنگ گلوز بھی آپ نے پہنے ہوئے تھے, آپ کو طاقت کے ٹیکے بھی لگائے گئے تھے, اور اس کے بعد ایک رنگ میں پی ٹی آئی کو ہاتھ باندھ کے اتارا گیا, اس نے پھر ناک آؤٹ کر دیا آپ کو. صحیح. یہ فین کلب کی ہی وہ ہے نا. ہاں, عمران خان کا جو شفیع نے کہا ہے نا, کاش عمران خان کا بھی ایک بھائی ہوتا, کاش اس کی بھی ایک بیٹی ہوتی, اس کا بھی ایک کڑم ہوتا, اور یہ عہدے ان کو مل گئے ہوتے, تو پھر پارٹی بچ جاتی. اگر عمران خان کے جانے سے پارٹی ختم ہو رہی ہے تو یہ تو شرم کا مقام ہے اس لیڈرشپ کے لیے جس کو اس نے عہدے دیے تھے. یہ تو انہیں ڈوب مرنا چاہیے. ایک شخص باہر 20% آتے ہیں, 15% آتے ہیں, میں کہتا ہوں 2% آتے ہیں. جس نے دیے اس کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے. میں سب آج ہے کہ میں تاڑی گل کنے حوصلے نہ سنی, ویسے میری یار سن لینا, کانٹی مارنے کا دور آ گیا. کانٹی مارنے کا دور آ گیا ہے, اور یہ آپ جو مرضی کانٹی مارے, میری گڈی چموڑ نہیں سکتے آپ, یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے نا, آپ کپتان ڈور سے جو گڈی اڑی ہے, ہاں کپتان ڈور سے جوڑی ہوئی ہے, کیونکہ اس کی کنی جو ہے نا کسی طاقتور نے نہیں دی, عوام نے دی ہوئی ہے, یہ یاد رکھیے گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, تیسری بات یہ, ہوا کے ساتھ گڈی اڑائی آپ. ٹھیک ہے, ہاں, اور بلے دی ہوا بھی نہیں ہے, پھر بھی اڑی جا رہی ہے گڈی. کیا بات. ٹھیک ہے نا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20% آئیں, 15% آئیں, 5% آئیں, اصل چیز یہ کہ کیا عمران خان کا نیریٹو ختم کر دیا آپ نے ان بھگوڑوں کی موجودگی میں؟ کیا عمران خان کا لوگ کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے؟ کہہ رہے ہیں ڈیالہ جیل کے باہر جو لوگ اکٹھے نہیں کر سکے وہ کیا پہیا جانتے ہیں؟ ہاں جی, 2 دفعہ آپ پہ بھی ہونا, ٹھنڈا پانی پھینکا جائے دسمبر کے اندر, مزہ بڑا آتا ہے. ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں, میں نہیں پتا تھی کہو جے مزے لیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے تو اطلاع یہ, قوم ٹھنڈے پانی سے نہاتی ہے. مجھے تو اطلاع یہ ہے کہ آپ تو وضو بھی گرم پانی سے کرتے ہیں. نہیں, ٹھیک ہے نا, ایسی بات. اچھا جی, کتنے لوگ اس ملک میں, لیکن یہ بھی کوئی بات نہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر آپ لیڈر سے محبت تو ہے نا, پھر اگر لیڈر سے محبت ہے تو پھر تو آنا چاہیے نا. تو آپ کر لیں نا, چلے وہ نہیں آ رہے نا, آپ کل کہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی بھی گڈیاں اڑائی جائیں, مریم صاحبہ کی تصویر کی بھی اڑائی جائے, اور اس کی بھی اڑائی جائے. پتہ موضوع ہے گڈیاں گننے سے کس طرح سر پتہ رہے گا؟ میں گن دوں گا آپ کو. اب میں کل فارغ ہوں, میرا کوئی کام نہیں ہے, میں چھت پہ بیٹھ کے گن لوں گا. آپ نے چھت پہ نہیں جانا, آپ نے نہیں جانا چھت پہ. کیوں؟ آپ نے بسنت کا بائیکاٹ کرنا ہے نا. نہیں, میں نے کیوں کرنا ہے نہیں کرنا. اچھا, آپ اڑا رہے ہیں, آپ گڈی اڑا رہے ہیں. نہیں, مجھے گڈی نہیں اڑانی آتی, مجھے تکے کھانے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, دیکھیں نا, ہر شخص کا اپنا ایک رول ہے. ہاں نہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں اگر گڈی نہیں ہو اڑا سکتا ہے اسار رانا صاحب کو اس بار کام پہ لگا دیا جائے کہ بھائی آپ پنڈا پکڑ کے بیٹھے, ہاں, یا آپ جو ہے وہ کیا نام ہے کنی دیں. ہاں کنی. اور میں میں خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, اگر مجھے پنا پکڑایا نا تو میں کڑکی نہیں لگاؤں گا بیچ میں. اچھا, گڈی اڈن دیا گا پوری. میں فارم 47 کی کڑکی نہیں لگاؤں گا. بڑی فارم چاہیے ہوتی ہے پنا پکڑنے کی. ہاں, اور ہاتھ جو ہے وہ بالکل درست. نہیں, ریفلیکسز ایسے کر کے یہ بالکل اس طرح جیسے سلپ میں کیچ آ رہا ہے جی. پیڑیاں کہتے ہیں نا, پیڑیاں جو ہیں, میں نہیں میں نے پتا ہے جماندرو لوڑیاں ہے, کوئی مذاق پہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں ڈیالہ کے خلاف 2 لوگ بھی جائیں, آپ اس کی کہہ رہے ہیں نا علیمہ صاحبہ کی, علیمہ خان کو ایسے نہ لے کے کوئی سیاستدان کہہ رہا ہے, علیمہ خان کو ایسے لیں کہ اس ایک بہن کہہ رہی ہے جسے اپنے بھائی کے تکلیفیں نظر آ رہی ہیں. نہیں بہن, لیکن ایک صوبائی حکومت کو کہہ سکتی ہے جی سڑکیں بند کر دیں. کیوں؟ اپیل کسی سے بھی کی جا سکتی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, اپیل کسی سے بھی کی جا سکتی. کیوں نہیں کی جا سکتی؟ نہیں بالکل ٹھیک. وہ کوئی حکم دے رہی ہے, وہ تو کہہ رہی ہے کہ ایسا کرے میرے بھائی کو بچانے کے لیے. اس نے کل ایک جملہ کہا کہ اگر تمہارے بھائیوں کی آنکھوں میں اس طرح تکلیف ہو تو تم گھر بیٹھو گے. ٹھیک ہے نا. تو ایک بہن کی فریاد ہے, وہ اس کو کوئی سیاسی وہ نہ لے کے جی اس نے بہن کی فریاد پہ کوئی کان دھر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ جو سیل افریدی ہے نا, اس نے ایک نئی گیم ڈالی ہے. اچھا, ہاں, وہ کیا گیم؟ یہ ڈالی ہے کہ پہلے اس نے دہشت گردی کی مذمت کی, اس کے بعد ایپیکس کمیٹی کے اندر گئے جی, پھر کل انہوں نے ایک شہید کے جنازے کو کندھا دیا جس میں ایک طرف کور کمانڈر نے وہ اٹھائی ہوئی تھی, ایک طرف وہ تھے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ یہ اٹ از دی بیسٹ اسٹریٹجی. میں پہلے دن سے اس بات پہ قائم ہوں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ میں سوراخ نہیں کر سکتے ٹکر مار کے. آپ کو رستہ بنانا چاہیے. جو لوگ
यूट्यूबर्स या जो बाहर बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं वो इमरान की मदद नहीं कर रहे। नाम लेते हैं जरा 4-5 के। मैं इस टाइम मेरी याददाश्त कमजोर है। ये मुझे पता यहीं पे आके ना आपकी गुड़ी फट जाएगी। आप नाम लिए जाए मैं हाँ किए जाऊंगा। मुझे पता था यहाँ गुड़ी फट जाएगी। आप नाम लिए जाए मैं हाँ किए जाऊंगा। चले कप्तान डोर यहाँ नहीं पर ठीक है, सुन तो ले, आप नाम ले मैं हाँ किए जाऊंगा। मुझे क्या तमाम चुन के नाम ले। आपने चंद यूट्यूबरों का जिक्र किया है कि जनाब वो जो है वो जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं वो इमरान खान साहब के हक में बात नहीं कर रहे। हाँ, मैंने तो ऐसे कोई यूट्यूबर नहीं सुना। आप बताएं कौन है? अरे मेरे तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह की कसम सारी गुड्डियों को आग लग जानी चाहिए। अगर आपको नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता, आप बताएं ना भाई। शोशा आपने छोड़ा है ना, और ना लो भाई। मैं अपने मंसूर के अच्छा मुझे ये भी पता है जैसे ही कैमरा बंद होगा आपने सारे नाम ले दिए। मैं मंसूर खान साहब के पीछे चलने वाला हूं। अगर मेरे मंसूर को नाम नहीं आते ना तो मैनू भी नहीं आते। बस सिंपल जी। आदिल भाई ये जो कुछ भी हो रहा है ये मतलब 1 मिनट के लिए समझ लीजिए कि आज 9 फरवरी है। 8 फरवरी की बसंत का आखिरी दिन पूरा हो गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एहतजाज की कॉल दी थी। जो फिलहाल मौसम जिस तरह हम प्रेडिक्ट करते हैं, जिस तरह मैंने इनसे सवाल किया था कि आपको सियासी मौसम क्या लग रहा है, क्या होगा 9 फरवरी को? 9 फरवरी को जब वो दिन गुजर जाएंगे, पतंगे भी सारी खत्म हो जाएंगी, एहतजाज की कॉल भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्या हो जाएगा 9 फरवरी? नहीं मंसूर साहब, बसंत तो सिर्फ लाहौर में है, बाकी पूरा पंजाब पूरा पाकिस्तान आपका पड़ा हुआ है। आपने एहतजाज करना है, पूरे पाकिस्तान में करें, पहिया जाम करना है। वैसे भी संडे को भी छुट्टी नहीं है पंजाब के दीगर, मतलब चले जो सरकारी दफातर हैं वो बंद है, मार्केट्स खुली होती है ना, वहाँ जुमे के दिन लोग छुट्टी करते हैं, तो वहाँ पे करें एहतजाज जिसने करना है। बाकी आफरीदी साहब की अगर बात अभी सर ने की है, ये तो फिर गंडापुर साहब रास्ता बना रहे थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कर दी थी, उनको क्यों रास्ते से हटाया गया? फिर तो उनको चलने देना चाहिए था। एहतजाज भी हो रहे थे, जलसा भी हो रहा था, जुलूस भी हो रही थी, लाहौर तक भी आ रहे थे, इस्लामाबाद भी आकर कई बार होकर चले गए, जो करना था कर रहे थे। अब तो पेशावर में भी एहतजाज नहीं हो पा रहा, मतलब जिस तरह मैसिव क्राउड हम देख रहे थे, हम कवर करते थे। सुनने में आया उनकी अपनी पार्टी के अंदर ये डिस्कशन हो रही थी कि भाई ये जो बात कर रहे हैं कि आप सड़कें बंद कर दें, मतलब हमारी सूबाई हुकूमत है, हम ही बैठ के सड़कें बंद कर दें। तो ये एक ऑप्शन था पाकिस्तान तरीके से। अक्सर माजी में भी बात होती रही, जुनैद अकबर साहब जब आए उन्होंने बड़े दावे किए, वो पूरा प्लान बताते थे कि कौन सा रोड आपने कहां से बंद करना है, अफगानिस्तान जाने वाली ट्रेड आपने बंद करनी है। बहन ने तो ये भी कहा तिरबेला डैम भी बंद कर दें, वो बिजली भी बंद करनी है, वही ना, तिरबेला डैम बंद ही करना होगा ना, वो क्या अंधेरों में चला जाए, चले ये कह लें। लेकिन अब पाकिस्तान तरीके से मसूर साहब, ये एक मसला है कि इस टाइम 3 क़यादतें मौजूद हैं। एक बैरिस्टर गौहर साहब और राजा साहब की सूरत में एक क़यादत मौजूद है, बैरिस्टर गौहर आप कह लें। ऑन द अदर साइड एक अचकज़ई साहब आते हैं, वो एक और क़यादत है जो नहीं, जो पीटीआई तो नहीं है ना, नहीं वो साहब वो इनको भी लीड कर रहे हैं ना, जो ये बाकी लोग हैं। एहतजाज की कॉल देनी है, बाकी सारी चीज़ें देनी है, तो अब मेन फैसला वो कर रहे हैं ना, इख्तियार अब उनके पास है कि बानी का जो भी चीज़ें हैं उनके जरिए अब सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, एक अलीमा खान साहिबा है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो गैर सियासी हैं। अक्सर आप और हम एक मीटिंग में जाते हैं, वहाँ से भी ये बहन की फरियाद है, बहन के नहीं, वो बहन की फरियाद के साथ ऑन अ लाइटर नोट, आप हम एक मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे अक्सर बातें शातें होती हैं, तो एक साहब ने मजाकन कहा कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो गैर सियासी होने का इसी तरह इजहार करती हैं जिस तरह वो एक इदारा कर देता है कि हम गैर सियासी हैं। अच्छा। सारी सियासत में इन भी हैं, पार्टी के तमाम अमूर भी चला रही हैं, वो बैरिस्टर गौहर हों, बाकी दीगर जो लोग हों उनको झाड़ भी देती हैं, बस सारी चीज़ें उनके हाथ में हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड जिस तरह सर ने कह दिया कि वो एक बहन है, वो गैर सियासी शख्सियत है। तो एक जो कन्फ्यूजन है, लगता यही है बज़ाहिर कि 8 फरवरी को कुछ नहीं होना। वो जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल से जुलूस करती रही है गंडापुर के दौर में, अब शायद उस मोमेंटम को टच भी करते हुए नहीं। आदिल भाई, मेरा ना यहाँ पे एक सवाल है और मैं चाहूँगा आप दोनों भी ज़रा बाद में उस पर कॉमेंट कीजिएगा। सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियाँ, ये जब आप कॉल करते हैं ना, इसका अगर तो सक्सेसफुल हो गए तो उसका फ़ायदा बहुत होता है। ऑब्वियसली आपकी डिमांड्स के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये एक कॉइन टॉस की तरह होता है। आप यूँ करके कॉइन फेंकते हैं ना, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसका जो नुकसान ये होता है कि अगर आपका शो फ्लॉप हुआ तो फिर अगली दफ़ा आपसे किसी ने बात भी नहीं करनी। बिल्कुल आप बजा फरमाए। देखें, खान साहब, बानी पीटीआई रेड लाइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए। बानी पीटीआई बीमार हैं, अडयाला में तबीयत ठीक नहीं है, कारकुनान बड़े परेशान थे, बड़े ज़्यादा उनमें बेचैनी पाई जा रही थी। लेकिन कितने कारकुनान निकले अडयाला जेल के बाहर, रात वहाँ सीएम ने गुजारी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। अगले दिन अगर सीएम एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको बनाया ही इसलिए गया था कि खान साहब के लिए रिलीफ लेना है, अडयाला से बाहर लेकर आना है, वो भी अगले दिन इस्लामाबाद से स्वाबी चले गए, जलसा कर रहे थे, तो वो भी अडयाला नहीं गए, मतलब वो भी मुलाकात भी नहीं कर पाए जो जिसके लिए वो 1-2 रातें उन्होंने गुजारी। तो अब कह लें कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जिसको इसलिए लेकर आया गया था गंडापुर को हटाकर, वो भी नहीं कुछ कर पा रहा।
علیمہ خان اڈیالہ کے بعد ٹھیک ہے بہن ہے, ان کے لیے بہت ساری سمپتیز ہیں, خان صاحب کے لیے جو ان کی طبیعت کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو تحفظات ہیں فیملی کو دور ہونے چاہیے, ساری جگہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا لیڈرشپ کے لیول پہ دیکھیں تو شاید اب کسی کو اتنی فکر نہیں. یہ گوندل صاحب یہ کیا ہوگا سر 9 فروری کو 8 ختم ہوگی, میں وہی سوال جو میں نے عادل سے پوچھا تھا, کیا ہو جائے گا 9 فروری کو؟ حکومت جو ہے وہ ہل جائے گی کہ جہاں بڑا بڑا احتجاج ہوا پتنگوں کے اوپر, جس طرح بھی کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کی اگر آپ اجازت دے دیں آسمان بھر جائے گا عمران خان صاحب کی تصویروں سے, وہ چلے پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا, ابھی تو ٹائم ہے اس میں, لیکن 9 تاریخ کو حکومت ہل جائے گی سر؟ منصور صاحب جس طرح سے یہاں ڈسکشن پہلے بھی ہو رہی تھی, جس طرح سے ہم تحریک انصاف کو پرکھنا چاہ رہے ہیں نا, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی 8 فروری کو باہر نکلیں گے, پوری حکومت گر جائے گی اور دیکھیں تحریک انصاف لوگ نہیں نکال پا رہی. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ اس طرح ہم اس پیمانے پہ پرکھنا ان کے ساتھ زیادتی ہے. کیسے؟ ہمارے محترم ملک صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ فین کلب ہے, یہ واحد فین کلب ہے پاکستان کا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یا دیگر جو جیت سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ہاں جب مارشل لا بھی لگا, اتنے مقدمات کسی سیاسی جماعت کے ورکرز کے اوپر نہیں ہوئے جو تحریک انصاف کے اوپر ہے. جن سیاسی جماعتوں نے مارشل لا کو ڈائریکٹلی فیس کیا ہے ان کی اتنی گرفتاریاں نہیں ہوئی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہیں. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے کہ 100 لوگ جاتے ہوں گے, 100 لوگ جاتے ہوں گے, ان سب کو پتا ہے کہ گرفتاری ہونی ہے, ان سب کو پتا ہے گاڑی ٹوٹنی ہے, کسی نئے مقدمے کے اندر چلے جانا ہے, اس کے باوجود وہ لوگ جاتے ہیں. اور 2.5-3 سال سے پاکستان میں رہتے ہوئے, جس کو وہ ریزسٹنس کا نام دے رہے ہیں کہ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. یہ لاہور کا سروسز ہاسپٹل تھا, خواجہ آصف کی خود سٹیٹمنٹ ہے 100 لوگ اکٹھے نہیں ہوتے رہے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ آج تک میاں نواز شریف کے ہاسپٹل کے موقع کے اوپر کسی نے روکا ہو کہ نواز شریف کے لیے ورکر نہیں آئے گا, اس کے باوجود نہیں آئے. اب آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا فریلی موو کرنے دیا جاتا ہے, سب کچھ کرنے دیا جاتا ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. لاہور میں بسنت ہو رہی ہے, سب اپریشیٹ کر رہے ہیں, آپ ہم سب اس پہ ذرا جائیں گے بھی, رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں. آج کے دن تک آپ کہہ رہے ہیں ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, وہ فین کلب ہیں, کوئی بات نہیں ہے. آپ اس بنیاد کے اوپر 8 فروری کو ہم سب بسنت منائیں گے. آپ 8 فروری شہر لاہور کی صرف اتنی کال دے دیں بھائی, اگر تحریک انصاف والوں نے بسنت نہیں نہ منانی تو جائیں مینار پاکستان پہ جلسہ کر لیں. اگر مینار پاکستان کا گراؤنڈ اس دن نہ بھرا, میں اور ملک صاحب اکٹھے چلیں گے وہاں پہ, مجھے بھی لے لینا, ان کو بھی لے لیں گے, آپ تو وہی ہوں گے, آپ تو کیا لینا, آپ ہوں گے, نظامی صاحب کو بھی لے کے چلیں گے. سر آپ فیصلہ کر لیجئے گا. دیکھیے وہ ریالٹی ہے, وہ 2.5-3 سال سے سب کچھ کر رہے ہیں. 9 فروری کو دیکھو وہ کیا کریں منصور صاحب, ان کے پاس جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ احتجاج بھی نہ کریں, اپنے کارکن کو موبلائز بھی نہ کریں, میرا ایکچوئل اعتراض ٹائمنگ سے ہے. میں صرف یہ بتانا بہتر نہ ہوتا کہ آپ اس کو ایک ہفتہ آگے لے, نہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اب اس حوالے سے وہ کیا کرے سیاسی جماعت, یہی طریقہ کار ہے. پارلیمنٹ میں نعرے لگائیں گے, تقریریں کریں گے, بار بار کبھی سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے, کبھی جیل کے بعد دیں گے. وہ سیاسی جماعت ہے نا, یہی سیاست ہے. اس کے علاوہ کیا بندوق اٹھا لیں گے کہ ریاست کے خلاف عسکریت پسندی پہ چلے جائیں گے؟ نہیں کرنا یہ نا, یہی طریقہ کار ہے, بار بار کریں گے. کیا مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کی تحریک چلائی, ملتان جلسہ کیا, گجرانوالہ جلسہ کیا, کیا اس سے حکومت گر گئی تھی آپ کی؟ کیا جلسوں سے عمران خان کی حکومت آپ نے گرا لی تھی؟ اس وقت گرائی جب آپ نے گرانی تھی, یا فیصلہ ہو گیا کب گرانی ہے. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب کچھ جو ہے ڈیٹ کی جہاں تک, نہیں لیکن دیکھیں ڈیٹ کی جہاں تک عمر, اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ جو کمنگ بیک ٹو مائی کوسچن فرام دا اسٹارٹ, جب تک آپ اپنی اسٹرینتھ نہیں شو کریں گے آپ موجودہ حکومت پہ کیا پریشر ڈالیں؟ نہیں دیکھیے, اگر جب تک آپ نمبر گیم اگر پریشر منصور صاحب نہیں تھا تو آپ مذاکرات, عمران خان صاحب نے 55 جلسے کیے نا, یاد ہے آپ کو, وہ امریکی سازش اینڈ آل دیٹ, ہم کوئی غلام ہیں, پریشر ڈیولپ ہوا. دیکھیے منصور صاحب اگر پریشر نہ ہو تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے. وہ اتنا ارریلیونٹ ان کو کہیں. ایک بات, ان کے خلاف سسٹم لیول کے اوپر اتنی پریس کانفرنسز نہ ہوں, اتنی چیزیں نہ ہوں, وہ اتنے ارریلیونٹ گراؤنڈ کے اوپر ہو جائیں. تحریک انصاف کو کیا کرنا ہے, ان کو ریلیونٹ رہنا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ شاید وہ مذاکرات کریں تحریک انصاف کو اپنے کارکن کے سامنے, یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ کیا اگر یہ اس دن کوئی بڑی اسٹرینتھ شو نہیں کرتے تو یہ بیک فائر کرے گا, آپ کا آرگومنٹ یہ ہے. دیکھیے ان کو یہ پتا ہے کہ فی الحال کوئی اسپیس نہیں ہے, عدلیہ میں کوئی ان کے لیے اسپیس نہیں ہے, سسٹم میں کوئی اسپیس نہیں ہے, پارلیمنٹ کے اندر کوئی اسپیس نہیں ہے. ان کی ایک ہی چیز ہے, اپنے کارکن کو بار بار موبلائز کروانا, اپنے کارکن کو بار بار کوشش کرتے ایفرٹ کرتے رہنا, ایکٹیو رکھنا. اور میرے خیال سے اور وہ اس کو ریلیونٹ رکھنے میں آج بھی کامیاب. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, لاہور میں تو چلیں آپ ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, سنڈے ہے, لاہور میں سنڈے ویسے ہی آف ہوتا ہے, سب کو پتا ہے, دکانیں بند ہوتی ہیں, آپ 11-12 بجے تک روڈ جہاں مرضی گھومنا چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہوگی, اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, یہ جو پی ٹی آئی کا خیال ہے نا کہ ہم خیبر پختونخوا بند کر لیں, آپ پورا خیبر پختونخوا بند کر لیں, کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ کو دیکھیں بات وہ جو آپ کو ایکچوئل کرنی چاہیے, عمران خان کی رہائی ہو, کوئی پولیٹیکل موو ہو, اس کا فیصلہ پنجاب سے ہونا ہے. آج کریں, کل کریں, 6 سال بعد کریں. آپ پنجاب, سہیل آفریدی کتنے جلسے کیے انہوں نے خیبر پختونخوا میں,
اس کا امپیکٹ دیکھیے، لاہور میں آئے، کراچی میں آئے، حیدرآباد میں، اس کا امپیکٹ دیکھیے. اس کا فیصلہ پنجاب سے ہونا ہے. یہ آپ کا کرٹیسزم ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، سینس کہ آپ بیسیکلی لاہور کو وہ امپورٹنس دے ہی نہیں رہے، آپ پنجاب کو وہ امپورٹنس. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. خان صاحب کی جتنی 2013 سے آنورڈ جو بھی ان کا سلسلہ تھا یا 2011 سے، ٹارگٹ سینٹر کون سا تھا؟ لاہور کراچی، لاہور کراچی. انہوں نے 2014 کا لانگ مارچ یہاں سے سٹارٹ کیا، آخری لانگ مارچ بھی. آپ کو پنجاب میں آنا ہے، آپ پنجاب میں نہیں آئیں گے، پنجاب جہاں پہ آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے. سہیل آفریدی وہاں پہ 10 لاکھ لوگ بھی اکٹھے کر لے لوگ کہ جی سرکاری ملازم ہے جی، کوئی رکاوٹ نہیں. آپ 10,000 بندہ پنجاب میں اکٹھا کریں گے اور ہر طرف ٹاک آف دی ٹاؤن. اصل ایکٹیویٹی ریلیونٹ رہنے کی ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہے، وہ اپنے کارکن کو انگیج کر رہی ہے، اس کو ایکٹیویٹ کر رہی ہے. مطلب وہ کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے، اٹ از ارسپیکٹو کہ 9 تاریخ کو کیا رزلٹ نکلتا ہے. دیکھیں، ایک سیاست کے طالب علم ہونے کے ناطے میں کچھ چیزیں حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک متھ بنا دی گئی ہے. ابھی رانا صاحب نے کہا جی بڑی پتنگے خان صاحب. جی خان صاحب کو یہ باور کرایا گیا، خان صاحب، ہاں پتنگے نہیں، ہاں پتنگے تو پتنگے. اب یہ ان کو خان صاحب کو بتا دیا کہ شاید جو ہے وہ 90% لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. یہ خان صاحب کو غلط فہمی کا شکار کیا گیا ہے. خان صاحب مقبول لیڈر ہیں. مقبول اس لیے ہیں، اس پہ ایک لمبا پورا پروگرام ہو سکتا ہے وہ مقبول کیوں ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ جیل میں ہیں، جیل میں جانے والا ہمارا ایک مظلوم شخص بن جاتا ہے، اس کی حمایت ہوتی ہے. جیل میں بیٹھا ہوا نواز شریف بھی جیل میں اس لیے جانے کے لیے آئے تھے کہ وہ الیکشن میں اپنی ووٹ بینک میں اضافہ کر لیتے. یہی ووٹ بینک عمران خان صاحب کو جیل جانے کی وجہ سے ملا ہے. باقی رہی بات کہ وہ اتنے مقبول ہیں کہ جناب وہ سسٹم کو ہلا سکتے ہیں، سسٹم کے باپ ہیں. سسٹم کے باپ کی حالت یہ ہے، میں آپ کو پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ لوگ بجلی کا بل نہ دیں. کسی ایک بندے نے بجلی کا بل جمع کرانے سے انکار نہیں کیا. عمران خان صاحب نے کہا سول نافرمانی کی تیاری شروع کر دیں. کسی ایک بندے نے عمران خان صاحب کی بات نہیں سنی پورے ملک کے اندر. عمران خان صاحب نے کہا پورا ملک جیم کر دیں، اور جناب جتنے شارع ہیں، چوک ہیں، جیم کر دیں. کتنے لوگوں نے جیم کیا؟ کوئی سختی نہیں تھی، کوئی گرفتاریاں نہیں تھیں. سر انہوں نے کہا جی باہر سے لوگ پیسے ہنڈی سے بھیجیں. کوئی 10 بندے مجھے بتا دیں جنہوں نے کہا جناب ہم نے خان صاحب کی اپیل پہ جناب ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجے، ہم بینکنگ سسٹم سے ہم آؤٹ ہو گئے ہیں. جو ہنڈی کے ذریعے بھیجتے تھے وہ بھیجتے رہے، لیکن خان صاحب کی اپیل کہیں کارگر ثابت نہیں ہوئی. اگر وہ خان صاحب اتنے ہی مقبول تھے، جس دھرنے کا بھی ذکر ہوا، میں نے خود اس دھرنے کے ساتھ. ویسے آپ کی نظر میں، ویسے آپ کی رائے لے رہا ہوں، آپ کے خیال میں اگر 100 بندہ ہو آج پاکستان کو ایک فگر کے حساب سے اگر نکالا جائے، خان صاحب کے فالوور کتنے ہوں گے؟ میرے خیال میں خان صاحب کے فالوور یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی خان صاحب کو سامنے رکھیں تو خان صاحب 5-7%، 2% شاید اس وقت مسلم لیگ نون سے اوپر ہوں گے. 5-7-2 4% نہیں اوپر ہوں گے. اچھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ملک صاحب کی مہربانی ہے، 5-7 نہیں کہہ رہے. اگر فرض کریں سر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس میں دیکھیں ہو سکتا ہے کہ 100 بندوں میں سے آپ کو 60 بندے عمران خان کے حمایتی مل جائیں، آپ کو 35 نواز شریف کے حمایتی مل جائیں، آپ کو 20 آپ 60 کا فگر دے رہے ہیں پی ٹی آئی. میں مثال دے رہا ہوں. نہیں 60 کا دے رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے اوپر نیچے کسی حلقے میں زیادہ ہوگا، 55 ہو سکتا ہے یا 65 ہو سکتے ہیں. اس کی 2-3 بڑی بنیادی. لیکن آپ رانا صاحب آپ اپنی اس فارمولے کے اندر بھی ان کو بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا، باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں. میں بالکل میں قطعاً ہر بندہ رانا نظر آتا ہے چنگا بولے اور رانا ہے. سیاست میں کوئی ڈنڈی مارنے کا قائل نہیں ہوں. اچھا میں اسی لیے رانا صاحب کہہ رہا تھا. عمران خان صاحب مقبول اس وقت ہیں، اپوزیشن مقبول ہوتی ہے. پہلی بات یاد، نواز شریف مقبول تھا، پیپلز پارٹی مقبول تھی، کیا نہیں تھی مقبول؟ ٹھیک. میاں نواز شریف مقبولیت کے ریکارڈ توڑے 97 کے اندر. ٹھیک. یہ جب آپ جیل میں ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک بیانیہ بنا رہے ہوتے ہیں، جھوٹا ہو سچا ہو، یہ قوم جذبات دیکھتی ہے. ایموشنز کی سیاست ہوتی ہے پاکستان میں، پرفارمنس کی سیاست نہیں ہوتی. یہی عمران خان صاحب اقتدار میں جا کے 10% پہ آ گئے تھے. جب وہ وزیر اعظم سے 10% مقبولیت نہیں تھی عمران خان صاحب کی. اب وہ جیل میں ہیں، ان کی مقبولیت ہے. جیل سے خان کو باہر نکال دیں، 1 سال سیاسی جلسے کرنے دیں، میں دیکھوں گا عمران خان صاحب کی مقبولیت کہاں رہ جاتی ہے. اچھا سر یہ سارے تجربات آپ کر چکے ہیں. جس دن دھرنا دینے نکلے تھے، ایک سوال جی پلیز. یہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ گئی تھی 2022 کے اندر، اور اس کے بعد اگر آپ ٹینیور اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً اتنا ہی بنتا ہے کہ جب انہیں ابھی گرفتار نہیں کیا گیا تھا. بالکل یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل ٹھیک. اور وہ آزاد بھی تھے. بالکل ٹھیک. اور وہ جلسے بھی کر رہے تھے. بالکل ٹھیک. تو کیا اس وقت ان کی مقبولیت 10% تھی؟ خان صاحب کی مقبولیت تھی اس وقت، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک وکٹم کارڈ کھیل رہے تھے. الیکشن سر الیکشن ہوتا نا، خان صاحب گرفتار نہ ہوتے اور الیکشن ہوتا. نواز شریف نے بھی اپنے آپ کو وکٹم کارڈ بنایا نا. ساری سیاسی جماعتیں وکٹم کارڈ کھیلتی رہی ہیں. یہ جو ہے نا ہمارے یہاں وکٹم کا کارڈ کھیلا جاتا ہے، ووٹ بینک بنتا ہے جاتا ہے. ریزن دیکھیں میری بات سنیں، فاسٹ بالر جو ہے نا اگر بیٹسمین کو باؤنسر مارے نا تو بیٹسمین یہ نہیں کہہ سکتا وہ کتنی تیز وہ گیند کرانا. سر میں اس وقت اختیار ہے.
منصور صاحب میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ایک وقت میں آپ کو یہ وکٹم کارڈ کہیں نظر آتا ہے, ووٹ بینک آپ کو اوپر جاتا نظر آتا ہے, کہیں آپ کو ایگریڈ. ملک صاحب ایگریڈ. سوال یہ ہے, سوال یہ ہے آپ اس وقت جا رہے ہیں اگر یہ مقبولیت ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہے, وہ اگر یہ جیل میں ہے, مقبولیت جس دن عمران خان صاحب کی مقبولیت ہوگی 90%, جی, اور جس دن ان کا پولیٹیکل کارکن جو ہے, ورکر جو ہے, وہ واقعی ایک سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہو گیا, عمران خان صاحب کے حق میں چیزیں بدل جائیں گی. ابھی جو عمر دراز نے بات کی نا, جو وہ سیاسی جلسے کرتے ہیں, خان صاحب کے سیاسی جلسے کتنے کیے؟ خان صاحب نے 55 جلسے کیے, کسی نے روکا نہیں. خان صاحب کو جیل بھیجا, انہوں نے فوج کو میر جعفر اور میر صادق کہا, انہوں نے کہا ملک کا ایٹمی پروگرام جو ہے غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا, کسی نے گرفتار کیا. انہوں نے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا سائفر کا, کسی نے ان کو گرفتار کیا. انہوں نے ریاستی اداروں کے اوپر چڑھائی کیے رکھی, کسی نے ان کو پکڑا. انہوں نے ڈی جی آئی سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا مذاق اڑایا, پھر حتیٰ کہ یہاں تک آ گئے جناب کہ جی ان کے بارے میں جو الفاظ کے ہم دوبارہ کہہ بھی نہیں سکتے. تو آپ کس لیے پکڑا؟ سر گزارش سن لیں, آپ 9 مئی کرنے چاہتے ہیں. 9 مئی کی تو سزا ہی نہیں ہوئی. سر سن لیں, میں آپ 9 مئی کرنے چال نکلے. نہیں 9 مئی کی تو سزا ہی نہیں ہوئی. سر گزارش سنیں نا, میں 9 مئی پہ سزا والا معاملہ نہیں ہے. آپ کی کلیش وہاں ایکسٹریم پہ چلا گیا, آپ کے اداروں کے ساتھ لڑائی وہاں چلی گئی جہاں سے آپ نے کبھی سوچا تھا آپ انقلاب کے خواب دیکھ. سر میرا سوال یہ ہے کہ اب جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں وہ بیسکلی کیونکہ انہوں نے 9 مئی کی ہے اس لیے ہوئی ہیں. ایک وجہ بنیادی یہ بھی ہے, ایک وجہ یہ ہے عمران خان صاحب تو یعنی بیسکلی آپ کا سسٹم جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے آپریٹ کرتا ہے کہ چونکہ آپ نے 9 مئی کیا ہے, سر یہ اب آپ کا ہار بھی آپ کو پڑے گا, آپ کا عدت کا مسئلہ بھی آپ کو پڑے گا, آپ کو تمام مسائل اس لیے پڑیں گے کیونکہ آپ نے 9 مئی. اس میں کوئی دوسری رائے ہے؟ نہیں, اس میں پناما میں عمران خان اختلاف ہے. نہیں, وہ اختلاف کس بات کے اوپر ہے؟ یہ کڑوی حقیقت ہے. وجہ ملک صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ اگر کوئی قتل کیا ہے, نصر اللہ ملک صاحب نے قتل کیا ہے, تو آپ کو قتل کی سزا ملنی چاہیے. آپ کو سزا اس بات کے اوپر نہیں ملنی چاہیے کہ آپ نے یہ گلاسز کیوں پہنی ہے, یہ اس رنگ کا کوٹ کیوں پہنا ہے. یہ کڑوی حقیقت ہے کہ اس ملک کے اندر جب آپ ٹکراتے, اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر جب بیٹھ کر آتے ہیں, اقتدار سنبھالتے ہیں, مزے لوٹتے ہیں, پھر جب آنکھیں دکھاتے ہیں اپنے مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں. آنکھیں دکھانے کی سزا سر آپ کو آنکھیں دکھانے کی سزا ملتی ہے. یہ ایسا نہیں کبھی ہوا, یہ نواز شریف نے بھگتی ہوئی ہے, یہ بے نظیر سزا بھگتی ہوئی ہے. اس وقت جشن مناتے تھے نا سارے. سوال یہ ہے کہ جناب یہ ہر وقت کہا جاتا ہے جی کہ اس وقت جناب فارم 47 یہ 47 کا ضرور تذکرہ کریں, آر ٹی ایس کا بھی ذکر کر دیں. ٹھیک بھائی خان صاحب دھرنا دینے اسلام آباد نکلے تھے, میں شاہدرہ چوک کے اندر موجود تھا, 700 بندے نہیں تھے عمران خان صاحب کے ساتھ. جس نے آر ٹی ایس کے فائدے اٹھائے ہوں وہ فارم 47 کا رونا نہ روئے, نہیں رو سکتا وہ. اگر فرض کرے عمران خان صاحب کا دھاندلی زدہ الیکشن 2018 نکال دے, ویسے جس نے آئی جی اے کے فائدے اٹھائے وہ تو آر ٹی ایس کی بالکل بات نہ کرے. ہم بہت پیچھے بات بھی کریں گے, ٹھیک ہے وہاں بھی چلے جاتے ہیں. پاکستان میں سر ایک سرٹیفائیڈ ایک سیاسی جماعت ہے سرٹیفائیڈ, جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ کا ٹھپا لگا ہوا ہے. کس کو؟ سر آئی جی آئی. سر گزارش یہ ہے, واحد جماعت ہے جس کو سپریم کورٹ کا ٹھپا ہے کہ ایجنسیز کے ساتھ آپ نے پیسے لے کر الیکشن لڑے. میں عمر دراز صاحب, ہم بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں. کیا کسی نے انکار کیا ہے کہ آئی جی آئی کی جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں تھی؟ کیا کبھی کسی نے انکار کیا؟ صرف سرٹیفائیڈ ایک جماعت ہے. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سے انکاری رہے, آج بھی انکاری ہیں. وہ جیت کر آ گیا تھا, خاک جیت کر آ گئے تھے. محکمہ زراعت کا نام آپ نے سننا شروع کیا, ٹکٹیں آپ نے واپس کروائیں, جنوبی پنجاب محاذ آپ نے بنوایا, لوگوں کی ٹکٹیں لاہور میں کون دیتا تھا؟ رانا صاحب ان کے دل میں نا خان صاحب کے لیے 2018 کے الیکشن کی وجہ سے دل میں محبت نہیں جاگتی, جبکہ ایک زمانے میں خان صاحب ان کے بہت سے دوست ہیں. خان صاحب کہتے ہیں میں غلط طریقے سے آیا تھا اقتدار میں. نواز شریف نے کہہ دیا میں غلط طریقے سے. سر نواز شریف بھی کہے گا, نہیں کہا ہے, کہے گا نہیں نا, کہا ہے. سر کبھی آج تک انہوں نے یہ ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراتے رہے؟ کون؟ کبھی یہ نواز شریف نے ڈھنڈورا پیٹا ہے آئی جی آئی پہ؟ کبھی آپ آئی جی آئی کے بارے میں پوچھنا نواز شریف صاحب سے تو جواب نہیں دے, وہ انٹرویو دیں گے تو سوال کریں گے. سر گزارش یہ ہے, انٹرویو نہیں دیتے, کہاں سے سوال کریں؟ ان سے صرف ایک پوچھ لیں کہ آپ جنرل جیلانی کے ساتھ مل کر آئے, یعنی چھوڑ دیتے ہیں آئی جی آئی کو بھی, آج تک جناب نواز شریف صاحب نے یا مسلم لیگ نون نے ایز اے پارٹی اس کے اوپر معذرت کی ہو یا کسی نے بھی؟ کون کرتا ہے؟ آج بات معذرت کی نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی کندھے پہ آئے, یہ آئے, وہ آئے. عمران نے کسی کو کوٹھی بنا کے تو نہیں دی تھی جس سے اسے وزیر خزانہ بنایا گیا, یا عمران خان نے اسامہ بن لادن سے پیسے تو نہیں لیے تھے کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف؟ اللیجڈلی نہیں, یہ تو ہوائی کیس ہے. رانا صاحب اللیجڈلی ہوائی کیس ہے. اتنے الزام یہ لگا رہے ہیں, اس پہ تو آپ نے نہیں کہا میری باری اللیجڈلی آئی ہے. جب انہوں نے کہا خان صاحب نے یوں کیا, خان صاحب نے یوں کیا,
رانا صاحب ٹیکنیکلی آپ کو اس کے اوپر نا نوٹس آ سکتا ہے, آپ ایک سیاسی رہنما پہ اتنا بڑا الزام لگائیں, ایلیجڈلی کا لفظ استعمال کر دیں تاکہ, کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی یہ الزام لگایا تھا, ثبوت آج تک کبھی نہیں دیا. اچھا دیکھیں آپ تو اس ٹائم بہت چھوٹے تھے, چلو ٹھیک ہے نا, تو میں نے یعنی آپ سے کبھی انگریزوں کے بارے میں تو پھر بات ہی نہیں ہو سکتی, آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یار. یہ کیا بات کرنے والی, یہ کیا بات, مجھے آپ بہت چھوٹے. دیکھیں میں نا سنجیدہ گفتگو کرتا ہوں, مجھے یہ مزاحیہ باتوں کرنے شوق ہے. تو میں سنجیدگی سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ چلیں جی الزام ہے اسامہ بن لادن سے, چلیں میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ الزام ہے, ٹھیک ہے. کیا اگر سپریم کورٹ آپ کو یہ نہ کہتی کہ آپ نے 4.5 لاکھ روپے لیے تو آپ نے کبھی بھی اس بات کو نہیں ماننا تھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو پھر آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں رہا, جس کی وجہ سے آپ یہ ہو رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ چلے جی عمران خان کو ہمدردی کا ووٹ ملا ہے, تو جی ٹی روڈ کیوں نہیں بھر دیا نواز شریف نے جب وہ وہاں سے نکلا تھا جیل سے, یا پھر جب وہ لندن چلے گئے اور لندن کے بعد ادھر آئے تو وہ ہمدردی کا ووٹ فوت تو نہیں ہو گیا تھا؟ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے, کتنے نکلے تھے؟ میاں نواز شریف واپس آئے, لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے. عمران خان نے جو 55 جلسے کیے تھے اور جس طرح فل کراؤڈ ہوتا تھا, کیا جی ٹی روڈ ویسا بھرا ہوا تھا؟ کیا مجھے یہ بتائیں. اچھا جی بھرا ہوگا, میں کہتا ہوں جی وہ بھرا ہوگا, بالکل بھرا ہوگا. جب نواز شریف صاحب واپس آئے اور آنے کے بعد یہاں پہ کبوتر جا 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 گانا ہوا, یا کبوتر رکھا ہوا تھا انہوں نے, اور کتنا بڑا جلسہ تھا وہ, مینار پاکستان بھرا ہوا تھا. اللہ توبہ یار, میں مینار پاکستان رہتا ہوں بھائی, میرا گھر مینار پاکستان بھرا ہوا تھا. نہیں وہی رہنا, وہ ویسے تو میرے دل میں رہتا ہے مینار پاکستان. آپ نے کہا جلسے کے آپ جانے کی اچھا مینار پاکستان بھرنا کون سا مشکل کام تھا؟ سن تو لیں بھائی جان, اچھا سن تو لیں جناب, میری عرض سن لینا. پھر اس کے بعد لندن چلے گئے, لندن کے بعد ہمدردی کا ووٹ زندہ تھا نا ان کا, کہ انہوں نے جیلیں بھگتی تھی, تکلیفیں اٹھائی تھی. کتنے گیا 8 فروری نو ایک کینسر کی کیا نام ہے مریضہ سے آپ ہار گئے, ٹھیک ہے, ایک وہاں پہ جا کے ایک چوتھے محلے میں چلے اگر ایسے کر لیں جی, ایسے کر لیں, ٹھیک ہے نا, مبینہ طور پہ, میں کیونکہ اردو صحافی ہوں, مبینہ طور پہ, میں سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن یار آدھا گھنٹہ بولے, ایک جملہ میں کہہ دوں سر, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن پہ بڑے سوالات ہیں. 2024 میں دھاندلی کے الزامات بھی, اور کئی جگہوں پہ درست الزامات بھی ہیں. کسی کورٹ آف لاء نے آج تک 2018 کے الیکشن کو دھاندلی زدہ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. 24 کو خیر کہا, 24 کو عوام کی عدالت, عوام کی عدالت, ٹھیک ہے نا. کیا مجھے بتائیں 2024 میں ایسی بندے اغوا ہوئے تھے, ایسی پارٹی نشان چھینا گیا تھا, ایسی سپریم کورٹ نے ٹھپا لگایا تھا, ایسی الیکشن کمیشن پارٹی بنا تھا, ایسے کہنے میں لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا, ایسی خواتین سے کاغذات چھینے گئے تھے, ایسی پولنگ بورڈ جو اٹھائے گئے تھے, ایسے ہی کہنے میں کدو اور بینگن اور فلاں کے نشان دیے گئے تھے, ایسے ہی اگلے دن رزلٹ آیا تھا, اور ایسے ہی آپ لوگ بھاگے تھے. یار اتنے چھوٹے جا کام پہ تو ایک میں زیادہ ہلکے نہیں گنواتا ان کو, میں صرف 4, 6, 10 ہلکے گنوا دیتا ہوں. پنجاب کا ایک ایک ہلکا مجھ سے ڈسکس کر لیں. یہ غلام محمود لالی صاحب, یہ جناب سیما اختر بھروانہ صاحبہ, یہ صفدر نذیر سلطان صاحب, یہ پورا جنگ, یہ پورا چنیوڑ, یہ پورا خوشاب احسان ٹوانا صاحب, یہ سارے ٹکٹ انہوں نے نواز شریف سے لے کے بڑے پیار محبت میں آ کے واپس کر دیے تھے کہ یہ سب تھوڑا ٹکٹ نہیں چاہیے سانو. ٹھیک, مبینہ طور پہ, مبینہ طور کیسے کیا, مبینہ طور پہ واپس میں مبینہ نہیں, کس وجہ سے کیا, کس وجہ سے وجہ نہیں بتا رہے, وہ وجہ نہیں بتا رہے. یہ جو جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا تھا, جس کو جگیر خان ترین صاحب نے تسلیم بھی کیا کہ ہم نے کس طریقے سے ان لوگوں کو جناب ہتھیارہ استعمال کیا جاتا رہا. سر گزارش ہے کہ اس وقت پیپر چھینے گئے تھے یا آپ نے کینڈیڈیٹ چھینے. عادل صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں مخدوم خسرو بختیار ہوں, باقی بہت سارے نام ہیں 2018 الیکشن سے پہلے, وہ میاں صاحب کی کیبنٹ کا حصہ رہے, شاید خاقان عباسی کی کیبنٹ کا حصہ رہے, لیکن ایک دم سے ان کو جنوبی پنجاب صوبہ محاذ یاد آتا ہے. سارے مل کر جناب 10 نکاتی 12 نکاتی ایجنڈا خان صاحب مل کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور وہ اچانک سے پاکستان کا حصہ بن جاتے ہیں نا. اور یہ جو محکمہ زراعت کی ٹرم کہاں سے نکلی تھی, یہ بھی ہم اس ٹائم فیلڈ میں تھے 2018 2024 کے دونوں الیکشن ہمیں فیلڈ میں رہ کے کروں, مجھے تو 0% بھی کوئی فرق نہیں آتا. ایز اٹ از یہی پیٹرن 0% فرق نہیں نظر, کوئی فرق وہ یار وہ کہہ رہے ہیں ایک جگہ ٹہنی کٹی ایک جگہ درخت کٹا ہے. نہیں ایک یہ کہہ لیں کہ پرو میکس ہو گیا تھوڑا سا, 19-20 کا فرق آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا ویسے عادل صاحب آپ ایک اچھے صحافی ہیں, جی سر, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, مجھے پروگرام میں بھی بلا لیتے اس لیے زیادہ کرتا ہوں. تو میرا آپ سے سوال ہے بالکل ایمانداری سے, جی
میں آپ کی بات پہ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا دونوں الیکشن کو آپ برابر سمجھتے ہیں؟ بالکل ایمانداری سے بتائیے. برابر کس طرح؟ مطلب دھاندلی کے لحاظ سے. ہاں برابر ایز اٹ. دیکھیں اس ٹائم 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم بند ہوا, منصور علی خان انہوں نے جڑ سے اکھاڑ دیا 2 دن 2.5 دن تک چلے. مبینہ طور پر یہ رانا صاحب یہ تو فارم 47 تو اگلے دن آ گیا نا. اس ٹائم تو 2 دن تک رزلٹ ہی نہیں آیا نا 2018 کے الیکشن میں. اراکین جو تھے, جو کینڈیڈیٹ تھے, رات 2 راتیں وہاں پہ بیٹھے رہے. اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آتے تھے, اسی طرح یہی ان کی اکڑ تھی, یہی ساری چیزیں تھی, کیونکہ ہوایوں کا رخ ان کی جانب تھا. 24 میں تو رزلٹ آ گیا تھا, آپ نے نہیں مانا نا اگلے دن. وہ تو 2 دن چلو نہیں ہوا, 24 میں تو راتوں کو ہی رزلٹ آ گیا. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ چلے آ گیا, وہاں ظلم زیادہ ہوا, 2 دن نہیں آیا رزلٹ. یہاں پہ رانا صاحب عادل بھائی کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اگر آپ کو 2018 کے الیکشن پہ بھی تکلیف ہونی چاہیے تھی نا اس وقت, اگر 24 میں ہو رہی ہے تو 18 پہ بھی ہونی چاہیے. اور منصور صاحب اس جس نے 18 پہ تکلیف کا اظہار کیا وہ 24 پہ بھی کرے. اور باقی پاکستان جس نے 18 پہ خوشیاں منائی وہ 24 خان صاحب کے شو نہیں ہوتے تھے تاکہ ہم اپنی تکلیف کا اظہار ہوتے تھے. آپ ہمیں نہیں بلاتے تھے, آپ کے ہماری ساتھی کیوں جاتی ہے؟ میں آپ کو آپ کو نہیں جانتا تھا نا, میں تو آپ کو جانتا تھا نا. تو پھر میں نہیں جانتا تھا. ملک صاحب آتے تھے, یہ ساتھ بیٹھے ہیں, یہ ملک صاحب ساتھ بیٹھے ہیں 2018 سے بھی میرے شوز میں. ہم آپ کے ساتھ مل کے شام میں غریباں کرتے, لیکن اب تو کر لینا ہمارے ساتھ مل کے سچائی پہ. سسٹم کے بینیفیشری ہیں پولیٹیکل پارٹیز. 8 اور 9 تاریخ کو, آج سے 2 سال پہلے جب الیکشن ٹرانسمیشن ہو رہی تھی, میں نے اسی رات, میرا آج بھی وہ کلپ سوشل میڈیا میں موجود ہے, میں نے کہا تھا نواز شریف یہ الیکشن ہار چکے ہیں. میں نے خود یہ بات کی, یہ میرا کلپ ابھی بھی موجود ہے. بہت ہم کے اوپر سب سے پہلا جو رولر ڈالا تھا وہ آپ نے ڈالا تھا, میرے پاس وہ کلپ موجود ہے. تو پھر تو قائم رہو دے گل. میں تو قائم ہوں. ہاں بھئی یہ قائم ہے بھئی. میں نے کب کہا؟ ہم 18 پہ بھی قائم ہیں, 24 پہ بھی قائم ہیں. نواز شریف صاحب کے الیکشن ہارنے کی بات میں کوئی ایک دفعہ نہیں, میں 4-5 دفعہ مختلف انٹرویوز میں ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا تھا, اس میں بھی کہی تھی, بتائی تھی, وہی بات کہی تھی. آج تک اس بات پہ قائم ہوں, اور ناٹ مبینہ طور پہ. ہاں گڈ. ہم یہ پہلی بات ہے جو مبینہ ہے. ساری باتیں کر رہے تھے بلا شبہ, بالکل بجا فرما رہے ہیں منصور صاحب. لیکن اب آن دا ادر سائڈ خان صاحب سے جو توقعات ہیں پاکستان تحریک, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی دوست کس طرح میاں صاحب سے یا زرداری صاحب سے کمپیریزن کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فالورز ہیں خان صاحب, انہوں نے تو ایک الگ نیا پاکستان, نیا سیاسی نظام, نئی سیاسی جماعت, نئی سیاسی سوچ, وہ ساری کی ساری چیزیں دی تھی. آج جب بینیفٹ اور باقی چیزیں آ جاتی ہیں, آپ کمپیئر کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ. بھائی آپ نے جو آپ لوگوں کو اٹریکٹ کیا تھا اپنی جانب, وہ تو اس لیے کیا تھا کہ 2 پارٹی سسٹم چل رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کی بی ٹیم ہے, باریاں لگا رکھی ہیں, آپ اس باری کا حصہ نہیں, لیکن آپ بھی تیسری ٹیم بن گئے, پھر آپ بھی اسی طرح باری لگا کر آ گئے, اور ابھی بھی اپنی باری کی ویٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے, ان کو سوچنا چاہیے نا کہ 2 پارٹی سسٹم یہاں پہ چل رہا تھا, یہ تیسری سیاسی قوت یہاں پہ بنی نہیں ہو سکتا نواز شریف زرداری سے. اچھا میں ذرا عمر دراز گوندل صاحب بھی چونکہ ایک فیلڈ میں کام کرنے والے صحافی ہیں, ذرا ان سے بھی رائے لے لیں نا, انہوں نے بھی الیکشنز کور کی ہیں, ذرا ان سے بھی رائے لے لیں. ہاں اور رائے بھی بڑی اتھینٹک ہے یہ. اچھا یہ والی, یہ دیکھیں یہ والی اتھینٹک رائے, یہ والی اتھینٹک رائے. خان صاحب کو پورا یقین ہے میرے اوپر, بہت زیادہ یقین ہے, جو غلط فہمی ہے ان کی. بروٹس 2018 اور 24 کے الیکشنز جو ہے وہ آپ نے بھی کور کیے ہوں گے, برابر کے دھاندلی زیادہ تھے آپ کے نظر؟ بہت فرق ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر الیکشن تو فیئر نہیں ہوتا, یہ تو سب کو پتہ ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں کہ فلاں الیکشن بڑا فیئر تھا, 2024 کو کلین چٹ دے دے, ایسا نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ جو کچھ جس لیول کے اوپر کیا گیا منصور صاحب, 2024 کے الیکشن کے اندر ایک ہوتی ہے الیکشن مینجمنٹ, جو پاکستان میں چلتی آ رہی ہے, پہلے بھی ہوتی رہی ہے. اس بار تو آپ نے الیکشن ہونے نہیں دیا نا, یعنی ایک فریق کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. اب کمپیریزن کیجئے کہ ایک سیاسی جماعت پاکستان میں جو انتخابی نشان کیوں ہوتا ہے, پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے, تو لوگوں کو انتخابی نشان سے ذرا پارٹی کی سمجھ آ جاتی ہے. آپ نے قومی صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے الگ الگ کریے, آپ نے الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی, آپ نے جس سیاسی جماعت کو لوگوں نے ووٹ دیا, اس ٹی وی اسکرین کے اوپر جس بندے کے نام کے اوپر ووٹ پڑا, جس کو محترم ملک صاحب جو ہے فین کلب کہہ رہے ہیں, اور مقابلے میں جیت سیاسی جماعتیں تھیں, ان جیت سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں جس کو لوگوں نے ووٹ دیا اس کی تصویر نہیں چل رہی تھی. یہ لوگوں کا بنیادی حق آپ نے مارا. آپ خود مان رہے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب الیکشن میں جس شخص کے نام پر وہاں پر ووٹ پڑا, وہ ٹی وی پہ ڈسکس نہیں ہو سکتا, وہ کہیں پہ بات نہیں ہو سکتی. اب مسئلہ یہ ہے جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب میں ذرا ایک سیکنڈ مکمل کر لیں دیں. سر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس میں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہو آپ اتنی سیٹیں جیتیں گے, آپ کو اتنی سیٹیں ملیں گی؟ یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے تحریک انصاف سے سیٹیں چھین بھی لی, آپ نے چھین کو ان کو آئینی اسکیم سے سیٹیں زیادہ بھی دے دی.
جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, اور آپ نے اس پوری اسکیم کی بنیاد کے اوپر پورا کانسٹیٹیوشن چینج کر دیا, یعنی ترامیم آپ نے کر لی. 2024 کے اور 18 کے الیکشن کو آپس میں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا, اور یہ بالکل دونوں کا طریقہ کار ہی مختلف ہے. یہ کہتے ہیں سیٹیں چھین لی گئی, میاں نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹا کے آپ نے سینٹ کی سیٹیں اس طرح چھین لی تھی نا. ٹھیک, بہت شکریہ. نہیں سیٹیں نہیں چھینی سر, آپ نے آزاد ان کو امیدوار, یہاں تو آپ نے سیٹیں مخصوص سیٹیں ان کی لے لی ہیں. سر شکریہ عمر دراز گوندل صاحب, نصراللہ ملک صاحب, اشار رانا صاحب, عادل نظامی صاحب. ناظرین, بسنت شروع ہونے میں اب صرف چند گھنٹے رہ گئے ہیں, لیکن یہ آخری 1 منٹ کی آپ نے ڈسکشن دیکھی ہے نا, بسنت ایسے منائی جاتی ہے. آپ کو پتہ نہیں لگے گا کون سی ڈور کہاں سے آ رہی ہے, کون سی گڈی کہاں سے آ رہی ہے, لیکن برائے مہربانی کئی سالوں کے بعد یہ بسنت واپس آ رہی ہے. میں خاص طور پہ لاہور کے اندر موجود ہمارے جو ناظرین ہیں ان سے مخاطب ہوں, برائے مہربانی سیفٹی کا دھیان رکھیے گا, اپنا بھی, اپنے بچوں کے لیے بھی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ بھی بسنت منا رہے ہیں, ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے. خاص طور پہ جو ایک چیز جس سے مجھے بڑی سخت چڑ ہے اور جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, وہ ہے فائرنگ کا ایک طریقہ کار ہے. آپ شاید آپ سے مراد ہے کہ کوئی بھی جو فائرنگ کرنے والا شخص ہوگا, ہو سکتا ہے وہ گولی تو چلا دے, وہ گولی وہاں سے تو چلی جائے گی, لیکن اس کے بعد اس نے کہیں نہ کہیں لینڈ ضرور کرنا ہے. آپ کس کی جان لے لیں اس حرکت کے ساتھ, آپ کو پتہ بھی نہیں لگنا اس بارے میں. برائے مہربانی سیفٹی پریکاشنز کا دھیان رکھیے, تاکہ یہ بسنت جو 2026 میں اتنے سالوں کے بعد آپ دوبارہ منا رہے ہیں, یہ 2027 میں, 28 میں, 29 میں اور 30 میں بھی جو ہے وہ دوبارہ منائی جا سکے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.